Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I am सजाद हुसैन. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से होंगे. आज हम क्लास 8 की हिस्ट्री का जो बचा हुआ टॉपिक हैं वो हम पढ़ेंगे. इससे पहले हमने बात किया था इस चैप्टर में कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तानी सिपाहियों के ऊपर जुल्म किया, जिनको हम सिपाहीस कहते थे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर, और पीजेंट्स के ऊपर भी टैक्सेशंस काफ़ी ज़्यादा था. इन सब को डिटेल में देखने के लिए आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं. आज हम पढ़ेंगे ए म्यूटिनी बिकम्स ए पॉपुलर रिबेलियन. म्यूटिनी किसको कहते हैं? यहाँ पे साइड में इसका डिफिनेशन लिखा है. व्हेन सोल्जर्स एज ए ग्रुप डिसओबे देयर ऑफिसर इन द आर्मी. जब कोई सोल्जर का ग्रुप या आर्मी का ग्रुप अपने लीडर को डिसओबे करता है, उसको मानता नहीं है, तो उसको म्यूटिनी कहते हैं. यहाँ पर क्या हुआ, जो ब्रिटिश के टाइम में जो उस टाइम का जो फौजी था या जो सोल्जर था, वो इंडियन फौज भी वहाँ पे था. जो ब्रिटिश इंडिया के दौर में ब्रिटिश के अंदर काम करता था, ब्रिटिश फौज भी था. लेकिन धीरे धीरे करके हिंदुस्तानी फ़ौजियों को ये लगा, जो ब्रिटिश के अंदर काम करते थे, कि अंग्रेज़ जो है हमारे मज़हब पर, हमारे समाज के सिस्टम पर और हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने वाला है, एक्सप्लॉइट करने वाला है. तो धीरे धीरे करके ये जो फ़ौजी हैं या ये जो सिपाही था, इंडियंस जो ब्रिटिश के अंडर काम करता था, इन्होंने अपना रिएक्शन और इजहार मज़म्मत करना शुरू किया. तो एक म्यूटिनी यानी कि सोल्जर्स किस तरीके से बगावत करते थे अगेंस्ट ब्रिटिश. तो जो सोल्जर्स था वो इंडियन था, इन्होंने ब्रिटिश के ख़िलाफ़ कैसे बगावत किया. दो struggles between rulers and the ruled are not unusual. Sometimes such struggle become quite widespread as a popular resistance, so that the power of the state breaks down. A very large number of the people begin to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time. For such a situation to develop, people have to organize, communicate, take initiative, and display the confidence to turn the situation around. जो रूलर्स और रूलिड के बीच में जो स्ट्रगल था, कहने का मतलब ये हुआ कि जो ब्रिटिश और इंडियंस के बीच में जो स्ट्रगल था वो काफ़ी अनयूजुअल था. ये जो स्ट्रगल था वो कभी कभी या धीरे धीरे जो है ये बढ़ता गया. इसमें क्या हुआ, इसमें हिंदुस्तानी लोगों को ब्रिटिश की जब साजिशों का, ब्रिटिश की जब जुल्म का पता चला, तो धीरे धीरे हिंदुस्तान के सेक्शन के हर तबके ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना शुरू किया. अगर हम पीजेंट्स और फार्मर्स की बात करेंगे तो इनके ऊपर टैक्सेशन ज़्यादा था. अगर हम बाकी लोगों के ऊपर बात करेंगे, बिजनेसमैन के ऊपर, इनके ऊपर भी टैक्सेशन ज़्यादा था. और जो सिपाहीस था, जो सिपाही था, ब्रिटिश के अंडर इंडियंस थे तो, लेकिन ब्रिटिश के अंडर जो काम करते थे उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जुल्म था. बहुत सारे हिंदुस्तान के लोग ये सोचते थे कि हम सब का एनिमी एक ही हैं और वो हैं ब्रिटिश. पीजेंट्स भी ब्रिटिश को अपना एनिमी मानते थे, सोल्जर भी ब्रिटिश को अपना एनिमी मानते थे, दुकानदार भी ब्रिटिश को अपना एनिमी मानते थे. इसी सिलसिले में अभी लोगों के बीच में लेकिन एक चीज़ की कमी था, वो था यूनिटी. लोगों का, सारे लोगों को और हिंदुस्तान के सारे तबके के लोगों को ये पता था कि जो पीजेंट के ऊपर जुल्म होता है वो भी ब्रिटिश करते हैं, फार्मर्स की या सोल्जर्स के ऊपर जो जुल्म करते हैं वो भी ब्रिटिश करते हैं, और हर तबके के, समाज के हर कम्युनिटी के ऊपर जो भी जुल्म होते हैं उन सब में ब्रिटिश का हाथ है. ये सबको मालूम था, सबको पता था. लेकिन ज़रूरत इस बात की थी कि सारे सेक्शन के लोग, फार्मर, बिजनेसमैन, शॉपकीपर्स और बाकी सोल्जर्स, विलेजर्स, जो शहर में रहते हैं, जो गाँव में रहते हैं, जो कारखानों में काम करते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, सबको आगे आकर एकजुट होकर ब्रिटिश के ख़िलाफ़ लड़ने की ज़रूरत था. लेकिन क्या हुआ,
لیکن یہاں پر ایک پرابلمس یہ ہوا کہ یہ جو ہندوستانی پیپلز تھے، کامن پیپلز جو ڈفرینٹ طبقوں سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ نہیں کیا. اگر ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر کے جنگ یا جو سٹرائکل ہیں وہ کلیکٹیولی لڑتا تو یہ سکسیسفل ہو جاتا. اس میں اور ایک چیز یہ کہتا ہے کہ جو ہندوستان کے ڈفرینٹ سیکشنز کے جو لوگ تھے، اگر یہ سب کلیکٹیولی یکجٹ ہو کر لڑتے یا مطلب سٹرگل کرتے تو یہ ان کا جو ہے سٹرگل وہ سکسیسفل رہتا. Such a situation develops in the north parts of India in 1857. After 100 of years of conquest and administration, the English East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857 and threatened the company's very presence in India. Sepoys mutinied in several places, beginning from Meerut, and a large number of people from different sections of society rose up in rebellion. Some regard it as the biggest armed resistance to colonialism in the 19th century anywhere in the world. ابھی تک جو ہم نے پہلے پیراگراف میں بتایا کہ یکجٹ ہو کر لڑنے کی ضرورت تھا، برٹش کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت تھا، اس چیز کی کمی تھا. لیکن اب ہم یہاں پہ بات کریں گے ایسا ہی سچویشن جیسا ہم نے ابھی بات کیا تھا دیکھنے کو ملا 1857 میں. 1857 میں ہندوستان کے نارتھ انڈیا میں پنجاب آتا ہے، دلی آتا ہے، یو پی آتا ہے، یہ جموں کشمیر آتا ہے اور راجستھان آتا ہے. ان سارے جگہوں میں کیا ہوا، خاص طور پر یو پی اور دلی کے آس پاس 1857 کے آس پاس ایک کانکویسٹ یعنی کہ بغاوت شروع ہوا. کہتے ہیں کہ ہسٹری میں سب سے جو بڑا بغاوت ہیں جو پہلی بار کسی سولجر گروپس نے چلایا تھا اگینسٹ برٹشرز وہ یہی ہیں. ٹھیک ہے، انگلش ایسٹ انڈیا کمپنی نے سب سے بہت بڑا میسو ریبیلین فیس کیا مئی 1857 میں، اور اس کی وجہ سے انگلش ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایگزسٹنس یعنی کہ ان کا وجود ہلنے لگا، ان کا وجود کانپنے لگا. اتنا زیادہ خطرناک ریبیلین انگلش ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہندوستان میں فیس کرنا پڑا. اصل میں کیا ہوا، جو بھی ہندوستانی سپاہیز تھے جن کو ہم سپاہیز کہتے ہیں، سپاہی یعنی سولجر، جو بھی ہندوستانی سپاہیز تھے ان لوگوں نے میوٹنی کرنا شروع کر دیا. میوٹنی مطلب بغاوت. ہندوستانی سپاہیز کو یہ لگا کہ ہم کب تک انگریزوں کے اندر سڑتے رہیں گے، ان کے خلاف کبھی نہ کبھی تو آواز اٹھانے ہیں. تو ہندوستانی سپاہیوں نے برٹش کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دیا. اس کو ہم کہتے ہیں سپاہیز میوٹینائٹ، غداری کرنا مطلب بغاوت کرنا. سپاہیز نے دھیرے دھیرے کر کے انگریزوں کے خلاف بغاوت کرنا شروع کر دیا. خاص طور پر اگر ہم میرٹھ کی بات کریں گے جو کہ یو پی میں ہے، میرٹھ میں بہت سارے سپاہیوں نے اور بہت سارے کامن پیپلز نے اگینسٹ انگلش ایسٹ انڈیا کمپنی بغاوت شروع کر دیا. کہتے ہیں کہ ہسٹری میں یہ جو بغاوت تھا 1857 کا وہ بہت بڑا آرمیڈ ریزسٹنس تھا اگینسٹ کالونیالزم، کیونکہ یہاں پر جو بغاوت یعنی کہ جنگ شروع جو کیا وہ ہندوستانی آرمی نے کیا، سولجرز نے کیا، جو کہ اس ٹائم پر ان کو برٹش سولجر کہتے تھے، کیونکہ تھا انڈین سارے لوگ جو بھی ملٹری میں ہیں لیکن سرکار برٹش کا تھا تو ان کے اوپر تھوڑا ناانصافی ہوتا تھا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ مئی 1857 میں برٹش کی وجود کو ہلا دیا اور دنیا کا سب سے بہت بڑا ایک مطلب بغاوت جو ہے وہ اس 1857 میں آرگنائز کیا اگینسٹ انگلش ایسٹ انڈیا کمپنی. تو یہاں پر کچھ نقشے بھی دکھایا ہے. اس کے بعد میرٹھ ٹو دلی، میرٹھ سے لے کر دلی تک کا مطلب اس ٹائم کا جو نظارہ تھا یعنی کہ جو منظر تھا وہ کیا تھا. On 29 March 1857, a young soldier, Mangal Pandey, was hanged to death for attacking his officer in Barakpur. Some days later, some sepoys of the regiment at Meerut refused to do army drill using the new cartridges, which were suspected of being coated with the fat of cows and pigs.
85 sepoys were dismissed from service and sentenced to 10 years in jail for disobeying their officers. This happened on 9th May 1857. کہتے ہیں کہ اگر ہم میرٹھ اور دہلی کی بات کریں گے تو 29 مارچ 1857 کو ایک جوان ہندوستانی سپاہی جس کا نام تھا منگل پانڈے، اس کو پھانسی دیا گیا 29 مارچ 1857 کو، کیونکہ اس نے اپنے برٹش آفیسر کے سینے میں گولی لگا دیا. ٹھیک، 29 مارچ 1857 کو ایک ہندوستانی ینگ سولجر جس کا نام ہوتا ہے منگل پانڈے، جو بہت ہی بہادر ہوتا ہے برٹش کے خلاف لڑنے میں، اس کو پھانسی دیا جاتا ہے کیونکہ اس نے بیرکپور میں اپنے آفیسر پر حملہ کر کے اس کو مار دیا. اس کے بعد کچھ دنوں بعد دوسرے ہندوستانی فوجیوں کو بھی جوش اور ان کو بھی حوصلہ آ جاتا ہے اور یہ بھی برٹش کے خلاف لڑنے میں دھیرے دھیرے ہمت جٹا پاتے ہیں. دھیرے دھیرے کیا کرتا ہے، جو ہندوستانی سولجرز ہیں وہ برٹش آفیسرز کی باتوں کو نہیں ماننا شروع کرتے ہیں. اگر ہم میرٹھ کی بات کریں گے تو میرٹھ میں جو بھی آرمی تھا، انہوں نے برٹش کے آفیسر کے انڈر ڈرل یعنی کہ ایکسرسائز کرنا بند کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے انڈر ایکسرسائز، ملٹری ٹریننگ اور تمہاری باتوں کو ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ اس وقت منگل پانڈے کو جو ہے پھانسی دیا تھا تو ہندوستان کے سارے فوجیوں کا غصہ جو ہے وہ بڑھتے گیا. اس سلسلے میں اور ایک چیز یہ ہوا جو سب سے اہم ہے، اسی بیچ میں ہندوستانی لوگوں نے یعنی کہ ہندوستانی سپاہیوں نے برٹش کا دیا ہوا بندوق استعمال کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ برٹش نے ان بندوقوں میں یعنی کہ رائفلز میں کاؤ اور پگ کا، سور اور گائے کا، وہ کہتے ہیں نا سور اور گائے کا فیٹ، چربی جو ہے بھرا ہوا تھا. اصل میں جو انگریز تھا وہ ان ہندوستانی لوگوں کی مذہب پر حملہ کرنا چاہتا تھا، اسی لیے ہندوستانی جو ہندو بھائی ہیں وہ گائے اور پگ کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کو بھگوان مانتے ہیں، سور اور خاص طور پر گائے کو. تو اسی کا جو فیٹ ہوتا ہے گائے اور پگ کا، سور کا، یا ان کا جو چربی ہوتا ہے، ان کو گائے کو مار کر ان چربیوں کو انہی کارٹریجز پہ یعنی کہ رائفلز پہ گولیوں کے جگہوں میں بھر دیا، اور ان کو ہی ہندوستانی لوگوں کے پاس استعمال کرنے کے لیے، ہندوستانی سولجرز کے پاس ان بندوقوں کو جب دیا تو ہندوستانی سولجرز نے ان بندوقوں کو یعنی کہ ان رائفلز کو استعمال کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ اس رائفل کے اندر کاؤ اور پگ کا فیٹ ہے یعنی کہ چربی ہے. اسی سلسلے میں جب ہندوستانی سولجرز نے انگریزوں کی بات کو نہیں مانا اور رائفل کو استعمال نہیں کیا، ڈرل بھی نہیں کیا، ایکسرسائز بھی نہیں کیا، ان کی باتوں کو ہندوستانی سولجرز نے جب دھیرے دھیرے کر کے انگریزوں کی باتوں کو ڈس اوبے کرنا شروع کیا، ان کو نہیں ماننا شروع کیا، تو برٹش یعنی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی والوں کا غصہ بڑھتے گیا. ایسٹ انڈیا کمپنی کے آفیسر نے یہ آرڈر دیا کہ 85 ہندوستانی سپاہیز کو سروس سے نکال دیا جائے، ان کو نوکری سے نکال دیا جائے اور ان کو 10 سال کی جیل میں سزا دی جائے، کیونکہ انہوں نے ہمارے آفیسرز کا کہنا نہیں مانا ہے. 9 مئی 1857 کو کیا ہوا، بہت سارے ہندوستانی سپاہیوں کو جیل میں ڈال دیا اسی جرم میں کہ انہوں نے برٹش کی بات کو نہیں مانا. The response of other Indian soldiers in Meerut was quite extraordinary. On 10th May, the soldiers marched to the jail in Meerut and released the imprisoned sepoys. They attacked and killed British officers. They captured guns and ammunition and set fire to the building and properties of the British and declared war on Firangis. The soldiers were determined to bring an end to their rule in the country, but who would rule the land instead? The soldier had an answer to this question: the Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar. ہندوستانی سولجرز کا یہ کہنا تھا
جو میرٹھ میں رہنے والا جو ہندوستانی سپاہی تھا، انہوں نے ایکسٹرا آرڈینری کافی ایکشنز لیا۔ 10 مئی کو سارے جو میرٹھ میں رہنے والے جو سپاہی تھا، جو برٹش کے انڈر میں کام کرتے تھے، جو ہندوستانی سولجرز تھا، وہ سب جو ہے میرٹھ کی جیل میں چلا گیا، اور جیل پر اٹیک کر کے جو میں نے پہلے بتایا 85 سپاہی کو برٹش نے جو گرفتار کیا تھا، ان کو ریلیز کیا، ان کو آزاد کیا۔ ہندوستانی بہت سارے سپاہی جوش اور ولولے میں سیرا میرٹھ کے جیل میں چلا گیا، جہاں پر ان کے ساتھی بند تھے، اور جیل کو توڑ کر ان کے باقی ہندوستانی سپاہیوں کو آزاد کروایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے برٹش کے ڈیفرنٹ بلڈنگز کو حملہ کیا اور برٹش کے آفیسرز کو مار دیا۔ برٹش کے یعنی کہ انگلش ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو آفیسرز تھے، ان کے ہاتھوں سے گنز یعنی کہ بندوق اور باقی ایمونیشن ہتھیار چھین لیا، اور ان کی بلڈنگز کو اور پراپرٹیز کو برٹش کی آگ لگا دیا۔ اور انہوں نے ہندوستانی فوجیوں نے یہ بھی کہا کہ وار آن دا فرنگیز، انگریزوں پہ حملہ کرو، انگریزوں کو مار ڈالو۔ اسی آوازوں کے ساتھ انہوں نے فرنگیز پہ حملہ کیا۔ ہندوستانی سولجرز نے یہ بھی ڈٹرمائن کیا تھا، یہ بھی ارادہ کیا تھا کہ ہم انگریزوں کا جو راج ہے وہ اس کنٹری میں اسی ٹائم پر ختم کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بھی سوال اٹھتے ہیں، اگر انگریز ہندوستان میں رول نہیں کریں گے تو ہندوستان میں آخر انگریزوں کے بعد رول کون کرے گا؟ تو ہندوستانی سولجرز کا یا لوگوں کا اس ٹائم پر یہ سپنا تھا، یہ سوچ تھا کہ ایک بار 1857 کی اس بغاوت میں اگر یہاں سے انگریز بھاگ جائیں، نکل جائیں، یعنی کہ انگریز مطلب ایسٹ انڈیا کمپنی والے بھاگ جائیں، تو ہمارا حکومت ہندوستان کے اوپر حکومت کون کرے گا؟ لاسٹ مغل بادشاہ جس کا نام تھا بہادر شاہ ظفر۔ بہادر شاہ ظفر ہمارے ہندوستان کے اوپر حکومت کریں گے، اسی لیے ہمیں انگریزوں کو یہاں سے بھگانا پڑے گا۔ The sepoys of Meerut rode all night of 10 May to reach Delhi in the early hours next morning. As news of their arrival spread, the regiment stationed in Delhi also rose up in rebellion. Again, British officers were killed, arms and ammunition seized, buildings set on fire. Triumphant soldiers gathered around the wall of the Red Fort where the Badshah lived, demanding to meet him. The emperor was not willing to challenge the mighty British power, but the soldiers persisted. They forced their way into the palace and proclaimed Bahadur Shah Zafar as their leader. یہ جو سپاہی تھا جو میرٹھ میں رہتے تھے، یہ میرٹھ سے دلی پیدل چلنے لگے۔ میرٹھ یو پی میں ہیں، دلی الگ ہیں۔ میرٹھ سے دلی جو سپاہی تھا، انہوں نے جیل کو توڑ کر جو بھی ساتھیوں کو باہر نکال دیا، برٹش کی بلڈنگز کو آگ لگا دیا۔ یہ اب کیا کیا انہوں نے؟ میرٹھ سے دلی پھر سے پیدل چلنے لگے۔ میرٹھ سے دلی 10 مئی کے نائٹ کو پورا پیدل چلنے لگے۔ لاسٹ میں یہ جب صبح ہوتے گیا تو صبح جب دھوپ چڑھ گیا اس وقت پر یہ دلی پہنچ گیا۔ جب دلی میں ان لوگوں کی آنے کی خبر جو دلی کے پراپر رہنے والے سولجرز تھے انہوں نے سنا، تو ان دلی کے سولجرز نے بھی میرٹھ کے سولجرز کا ساتھ دیا، اور دونوں یکجٹ ہو کر برٹش کے بلڈنگز کو توڑ دیا، آگ لگا دیا، ان کے آرمز اور ایمونیشنز کو چھین لیا، اور یہ پھر سے جیت گئے۔ ہندوستانی سولجرز نے یہاں پر کافی زیادہ محنت کیا، اور سیدھا آخر کار دلی اور میرٹھ کے سارے سپاہی، ہندوستانی سپاہیز کہاں چلے گئے؟ ریڈ فورٹ میں، یعنی کہ لال قلعے میں چلے گئے، جہاں پر بادشاہ رہتا تھا بہادر شاہ ظفر۔ انہوں نے ہندوستانی سپاہیوں نے بہادر شاہ ظفر سے ملنے کے لیے یہ سب چلے گئے، اور بہادر شاہ ظفر سے ریکویسٹ کیا کہ وہ ان سپاہیوں کا ساتھ دے اور انگریزوں کے خلاف جنگ لڑ کر ہندوستان کو آزاد کرائیں، تاکہ بہادر شاہ ظفر جو ہے ہندوستان کا بادشاہ بن سکتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر انگریزوں کے ساتھ لڑنے میں کوئی شوق نہیں رکھتا تھا، لیکن جب ہندوستانی فوجیوں نے، سپاہیوں نے بہادر شاہ ظفر کو پرزسٹ کیا، ریکویسٹ کیا، اس کو مجبور کیا، تب جا کے بہادر شاہ ظفر نے
ہندوستانی سپاہیوں کی باتوں پر ہاں کر دیا اور ان کے ساتھ برٹش کے خلاف جنگ لڑنے میں تیار ہو گئے۔ اس کے بعد The aging emperor had to accept this demand. He wrote letters to all the chiefs and rulers of the country to come forward and organize a confederacy of Indian states to fight the British. This single step taken by Bahadur Shah Zafar had a great implication. بہادر شاہ ظفر کافی زیادہ بزرگ تھا، کافی زیادہ ایجڈ تھا، اس کی عمر کافی زیادہ ہو چکا تھا۔ بہادر شاہ ظفر نے ہندوستانی جوانوں کی اور سپاہیوں کی بات کو مانتے ہوئے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہندوستان کے کسی بھی کونے میں سب شہر میں جو بھی چھوٹے چھوٹے کنگ ہیں سب کو بہادر شاہ ظفر نے لیٹر لکھا اور لیٹر لکھ کر میٹنگ کے لیے بلوایا، اور ان سے میٹنگ کر کے بہادر شاہ ظفر کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے کشمیر ٹو کنیا کماری جتنے بھی کنگ ہیں سب سے میٹنگ کر کے سب کی بات رائے کو یعنی کہ مشوروں کو کلیکشن کر کے لاسٹ میں سب مل جل کر برٹش کے خلاف جنگ لڑنے کا بہادر شاہ ظفر کا آئیڈیا آیا تھا۔ بہادر شاہ ظفر کی اس قدم کی وجہ سے کافی زیادہ اچھے اثرات ہمیں دیکھنے کو ملا۔ Mughal dynasty had ruled over a very large part of the country. Most smaller rulers and chieftains controlled different territories on behalf of Mughal rulers. Threatened by the expansion of British rule, many of them felt that if the Mughal emperors could rule again, they too would be able to rule their own countries once more under Mughal authority. لیکن جو چھوٹے چھوٹے بادشاہوں تھے جیسے کہ فار ایگزامپل دہلی اور میرٹھ کے علاوہ بھی ہندوستان کے باقی 29-30 اسٹیٹ میں یا ڈسٹرکس میں الگ الگ ٹائپ کے کنگڈمز تھے۔ یہ کنگز جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر کا ساتھ دینا چاہتا تھا، لیکن یہ سوچتے تھے کہ اگر کسی ٹائم بہادر شاہ ظفر کا ہم ساتھ دیں گے لیکن جب برٹش گورنمنٹ ہار جائیں گے اور کہیں نہ کہیں بہادر شاہ ظفر اگر جیتتے ہیں تو ہمیں پھر سے مغل کے اندر کام کرنا پڑے گا۔ اس میں تھوڑا سا ان کا ہیزیٹیشن تھا، یہ مغل کے انڈر بیٹھ کر کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کون؟ جو چھوٹے چھوٹے کنگز ہیں ہندوستان کے الگ الگ جگہوں میں۔ The British had not expected this to happen. They thought that disturbance caused by the issue of cartridges would die down, but Bahadur Shah Zafar's decision to bless the rebellion changed the entire situation dramatically. Often when people see an alternative possibility, they feel inspired and enthusiastic. It gives them the courage, hope and confidence to act. برٹش حیران ہو گیا اور برٹش نے سوچا کہ اس کام کی تو ہم نے کبھی امید بھی نہیں کیا تھا کہ بہادر شاہ ظفر آئیں گے اور ہمارے خلاف جنگ لڑیں گے۔ برٹش حیران ہو گئے اور برٹش نے سوچا کہ کارٹرج کا جو بندوق میں یا رائفل میں جو چربی بھرنے کا جو کام ہے پک اور کاؤ کا، اس کی وجہ سے ہندوستانی لوگوں کا غصہ جو آیا ہے وہ تو دھیرے دھیرے ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن جب بہادر شاہ ظفر ہندوستانی لوگوں کو لا کر ہمارے خلاف جنگ کریں گے وہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنجنگ سچویشن ہوگا۔ اسی بیچ میں ہندوستانی سارے لوگ جو ہے کافی جوش میں اور ولولے میں آیا تھا۔ اسی سلسلے میں ہندوستانی لوگوں اور فوجیوں کے سینوں میں ہمت اور امید اور کانفیڈنس پیدا ہوا۔ ٹھیک، تو آج یہی پہ رکھتے ہیں کہ آج ہم نے بات کیا کہ کس طریقے سے بہادر شاہ ظفر تیار ہو گئے جنگ کے لیے۔ ٹھیک، اور کل ہم بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں کہ اب بہادر شاہ ظفر کو اور انگریزوں کے بیچ میں کیا ہو جاتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔